औजार, आपको नहीं लग रहा अनायना और एवी का अभी और इस तरह रूबरू होना दुरुस्त नहीं? मतलब इनके दर्दनाक माजी के हकायक से आप खूब वाकिफ हो। इनकी आपसी रंजिशों का आपको सही इल्म है। फिर यूं इन्हें एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करके बरसों पहले राख में दबी चिंगारियों को हवा देने का क्या मकसद हुआ? हैमर ने बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके इतने दिनों से लबों पर मचल रहे सवाल को आज जुबान दे ही दी थी, अंजाम की परवाह किए बगैर। जिस पर सोफे की पश्च से सर टिकाकर हौले हौले पेशानी पर मुक्के बरसा रहे औजार की घनी मूछों तले दबे अनाबी होंठों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ था। तहम इसने कोई सख्त रद्द-अमल नहीं दिया, जिससे हैमर की हिम्मत बढ़ी। वो खुलकर मजीद तफसीलन गोया हुआ। क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूँ कि अनायना की भी तुम्हारी तरह बहुत से चेहरे हैं। तुम निकाब बदलते हो, वो किरदार बदलती है। वो भी इस महारत से कि देखने वाले का नज़र और नज़रिया इसकी सोच, इसकी चाहत की अक्कासी करने लग जाता है। और ये इसकी सबसे बड़ी और बाकमाल खूबी है। ऐसी खूबी जो लाखों में किसी एक में शाज़ व नादिर पाई जाती है। हैमर की बात समेटते ही औजार ने मुक्का बरसाने के अमल को तर्क करके इसी हाथ को पीछे अपनी गर्दन में हायल करते हुए सफाया अंदाज में दायां आबरू उठाकर इसे देखा। अपनी लंबी चौड़ी तकरीर का लबे-लबाब वाज़े करो। औजार के इत्मीनान पर हैमर का मुंह खुला। इसने शाकी नज़रों से औजार को देखा, जो साफ इसकी इतनी अहम बात का मजाक उड़ा रहा था। ओके। इसकी शाकी नज़रों पर औजार हौले से मुस्कुराता सीधा हुआ। अपने मकसद को पाने के लिए हर इंसान मतलबी होता है, और ये मतलबी दुनिया है। यहाँ सबको मैं से मतलब है। आप सोचोगे तो लुट जाओगे, रोन जाओगे। वो तल्खी से कहता हुआ नजरों का जाविया बदलकर उठ खड़ा हुआ। फिर जिस तरह समंदर के सीने में परवान चढ़ रही छोटी छोटी बागी मौजों का कभी न कभी सुनामी की शक्ल इख्तियार करके तबाही का गमास होना तय है, जिस तरह आतिशफिशा पहाड़ में उबल रहे आग के गोलों का एक न एक दिन फट कर बाहर दुनिया की में कोहराम मचाना एक गैर मुतबद्दिल हकीकत है, इसी तरह इन दोनों के अंदर दबे तूफान और इश्तियाल अंगेज मादा एक दूसरे पर फटना अटल है। फिर अगर मैं ये काम अपने तफज्जुद से कर रहा हूँ तो क्या कबाहत है? वो नजर सामने दीवार पर चश्मा अजीबोगरीब पहेली जैसी पेंटिंग पर गाड़े से जाया बोला। लेकिन औजार, कोई लेकिन वेकिन नहीं हैमर। वो दरुस्तगी से कदा कलाम करता अपनी जगह खड़ा हुआ। हैमर ने लब भींचे। इस लड़की को मैंने अपने साथ मिलाया ही इसी मकसद के लिए था। पहले इस पर अपने वड़ाइश खानदान से दुश्मनी वाजे करना, फिर इसे काम पर लगाकर खुद साहिल पर खड़े होकर तूफानी समंदर का नजारा करना। भाई, आग लगाकर भड़कते शोलों की बुलंदियों की पैमाइश करना भी अपने आप में एक आर्ट है। हा 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 हा। पूरे इसरार अंदाज में अपना मकसद आश्कार करने के बाद औजार का कहका पूरे हॉल में गूंजा था। आपने इसने नाकाबिले यकीन कशाफ पर हैमर को धचका लगा। इसने हमन्नक नजरें इस मास्टरमाइंड की चौड़ी पश्त पर टिकाई, जो सुलगती नजरों से इस मुश्किल पहेली नुमा पेंटिंग को सुलझाने की सही कर रहा था। असल प्लानिंग तो इसे कहते हैं, जहां अपने फरिश्तों को अपने मंसूबे की भनक नहीं लगने दी। हैमर को अपने इस आसानी से बेवकूफ बन जाने पर सदमा लगा। इस तरह क्या देख रहे हो भाई? औजार ने जरा गर्दन घुमाकर इसका फूला हुआ चेहरा देखा। प्लानिंग आपकी रनवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी और कोसने आप हमें दे रहे थे कि किस बंदी को उठा लाए वगैरह वगैरह। हैमर ने शिकवा किया। हर चीज जाहिर करने की नहीं होती, कुछ पोशीदा रखने के लिए भी होती है। वो इत्मीनान से बोला जैसे इतनी बड़ी बात इन सबसे छुपाकर इससे कोई मलाल ही ना हो। इतना तो पोशीदा है आप कि मुझे भी आपके दीदार के लिए वक्त जगह मौका देखना पड़ता है। और कितने पर्दों में पोशीदा रहने का इरादा है? ऐसा करें, बुर्का पहन लें, वो भी टोपी वाला। और हैमर का आजमूदा मशवरा भी दरमियान में ही था कि औजार की घूरी ने शटअप कॉल दे दी। नहीं बोलता कुछ, जो करना है करें। वो नाराजगी से धप-धप करता वहां से निकल गया। औजार ने तासुब से सर हिलाया। हैमर ऐसी हरकत बाकी सबकी मौजूदगी में नहीं करता था, लेकिन अकेले में छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता था। कमाल की दुनिया है भाई। यहाँ गरीबों की मौत की खबर मस्जिद के माइक से तोबन कराहन इतला की जाती है, और अमीरों के मामले में इनका बस नहीं चलता। इनके पालतू जानवर की सालगिरह को भी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह नशर करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाएं। वाह रे दुनिया, तेरी मुनाफकत। वो चुंगम चबाती लार्ज स्क्रीन एलईडी को यूं घूर कर बोली जैसे गलती ही सारी एलईडी की हो, जो वजाहत बढ़ाई की बरसों बाद मुल्क वापसी को यूं बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे जैसे 29वीं का चांद हो। अजीब जासूस हो यार तुम। पहले तुम्हें मसला था कि नाम प्रेजेंटेड बंदा पेशेंट बिग बॉस की तरह मंजर आम पर नहीं आता। अब जब आ रहा है तभी तुम्हें परेशानी है। पास लैपटॉप खंगाल रहे हैमर ने तासुफ से नजर उठाई। अजीब ही लड़की थी, जग से निराली। मंजर पर आ रहा है, इसने नाक से मक्खी उड़ाई।
کیا مطلب؟ وہاں چاروں نفوس نے چونک کر سر اٹھایا اس کے انداز پر۔ آسان سا تو مطلب ہے بھائی، اس میں راکٹ سائنس ایسا کیا ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہتے ہوئے ریمبو کے ہاتھ سے ویڈیو گیم جھپٹا۔ کیا ہے یار؟ کچھ نہیں، میں بتا رہی ہوں تم لوگوں کو، یہ جو آزاد وڑائی جیسے ولایتی پرورش شمیر زادے ہوتے ہیں نا، یہ پرد در پرد پردہ در پردہ ہوتے ہیں۔ اتنی آسانی سے کیمرہ اٹھائے گلی گلی دندناتے پھرنے والوں کے ہتھے نہیں چلنے والے۔ لکھوا لو تم لوگ۔ اول تو اتنی آسانی سے منظر عام پر نہیں آئے گا، دوم آ بھی گیا تو طلوع آفتاب کو آج کی تازہ خبر کی ہیڈ لائن کے ساتھ چلانے والوں کے کیمرے میں تو کسی قیمت پر نہیں آئے گا۔ وہ نخوت سے ناک چڑھاتی ہوئی یقین لہجے میں بولی۔ تمہیں بڑا معلوم ہے بھائی۔ ہیمر لیپ ٹاپ سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر دلچسپی سے کہتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ انائنا گڑبڑائی۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ہیمر نے ہنوز کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر چپکائے رکھیں۔ فضول سوال نہ کیا کرو، ایسی ہی جاسوس نہیں بن گئی میں، ہر خبر پر نظر ہوتی ہے میری، اور پھر تجربہ بھی کسی چڑیا کا نام ہے، تم لوگوں کی طرح ویلی تھوڑی ہوں۔ وہ رخ موڑ کر ہیمر کی نظروں سے بچتی جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اگر تم اتنی ہی مصروف ترین بندی ہو تو ہر دوسرے دن یہاں کس خوشی میں تمہاری تشریف آوری ہوتی ہے؟ کب سے کب میں کھڑا محترمہ کے ذریع خیالات سے فیضیاب ہو رہا اوزار برجستہ طنز کا تیر اچھالے بغیر نہ رہ سکا۔ تم؟ بھاری آواز پر وہ بدک کر پیچھے مڑی، لیکن اس لمبے چوڑے کسی ظالم دو جیسے وجود کے مالک کو بلیک پینٹ پر بلیک ہی ہوڈی پہنے منہ پر ماسک لگائے دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی میں، کوئی تکلیف؟ اسے منہ بگاڑتا دیکھ اوزار نے دانت پیسے۔ اف یار، تم لوگوں نے تو کہا تھا تمہارا بہروپیہ باس نہیں ہے، اب یہاں کہاں سے نازل ہو گیا ہے؟ سارے موڈ کا ستیہ ناش مار دیا کمبخت نے۔ وہ تیوری چڑھائے باقی چاروں کی طرف مڑی اور یوں اوزار کی موجودگی میں اسے اتنے پیارے القابات سے نوازنے کی جرأت مندانہ اقدام پر چاروں سٹ پٹائے۔ وہ ہم مطلب یہ ابھی آئے ہیں، ریمبو بے ربطگی سے کہتا کھسک کے اوزار کی پہنچ سے دور ہوا۔ وہ لوگ اس وقت سائڈ کے کشادہ ہال کمرے میں رکھے صوفوں کے درمیان بچی خالی جگہ پر بیٹھے تھے، اور انائنا حسب عادت جوتوں سمیت صوفے پر تشریف فرما تھی، اور اوزار داخلی دروازے میں استادہ یوں کہ راہ فرار کی تمام در راہ مسدود تھی۔ بہروپیہ محترمہ، اس لفظ کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا بھاری بھوٹوں کی دھمک فرش پر چھوڑتا اس کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟ اس کے استہزائیہ لہجے کی گہرائی میں چھپے ہزاروں معنی مطلب پر انائنا سے پٹا کر کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں جنابہ، فرمائیں آپ بن بلائے مہمان کی طرح کس سلسلے میں نزول ہوا؟ وہ بات بدل گیا لیکن طنز کرنا نہیں بھولا۔ یہ تم جہیز کی لالچی ساس کی طرح تانے پر تانا کسے مار رہے ہو ہاں؟ اس کی ٹون پل میں بدل گئی تھی، کمر پر ہاتھ جماتی وہ اوزار کے مقابل تھی۔ واٹ؟ جہیز کی لالچی ساس؟ پاگل ہو تم؟ اس کی اس قدر واہیات ضرب المثال پر اوزار کو حقیقی معنوں میں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ جی، آپ ان کے رول ماڈل ہیں، کوئی شک؟ وہ بھی ترکی با ترکی بولی۔ اور کوئی خوش فہمی پالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کم از کم تمہاری بوتی شریف کے درشن کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ بدقسمتی سے تمہارے نرک میں پھنسے چاروں میرے دوست ہیں، بور ہو رہی تھی، ادھر سے گزر ہوا تو میں نے سوچا سلام دعا کرتی جاؤں۔ یوں بھی مجھے کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں، اپنے ابا تک کی نہیں، پھر تم تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، بڑا خوش فہمی کا مظہر۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو بریک فیل گاڑی کی طرح 2 منٹ میں اوزار کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ اس کی اتنی لمبی اور نہایت فضول بے دکی بکواس پر جہاں اوزار کے جبڑے بھینچے، وہیں خوف و حیرت سے دیدے پھاڑ اس سیر سوا سیر کی تکرار ملاحظہ کر رہے بقیہ چار اس چنگیز خان کے جانشین کو اس جرأت پر سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہو گئی آپ کی بے سر پیر کی بکواس، تو دروازہ کھلا ہے، تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر خود لے جائیں گی یا میں آپ کو ونڈو سے باہر پھینکنے کی زحمت اٹھاؤں؟ وہ چاروں پر کڑی گھوڑی ڈالتا چبا کر اس کرو یا مرو کی عملی تصویر بنی محترمہ کی جانب گھوما۔ ابھی میں نے جو کہا شاید آپ کے عقل شریف کو سمجھ میں تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے، میں اپنی حمل و نقل کسی کی مرضی یا اجازت سے نہیں کرتی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے دیدہ دلیری کا ثبوت دیتے اوزار کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے بہاری ہاتھ کا ایک تھپڑ اسے جڑ کر اپنا صحیح تعارف دے۔ ہیمر، اگر 2 منٹ میں بعد ان جنابہ کی موجودگی کے شواہد یہاں مجھے نظر آ گئے تو اگلے 4 دن تک میرے جم کی پنچنگ بیگ میں سٹینڈ کی جگہ تم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ سو ڈیسائیڈ کر لینا اپنے زیزا کے ساتھ کہ پہلے کون۔ وہ ایک قہر برساتی نظر اس پٹاخہ لڑکی پر ڈال کر سرد لہجے میں چاروں کو دھمکاتا ایک جانب بڑھ گیا۔ او مسٹر اوزار مزار، تم میرے دوستوں کو دھمکا رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ انائنا،
आईना दबंग जासूस। वो तेजी से इसकी राह में हायल होकर इसे ललकारती हुई अपना असर नौ तारुफ दे रही थी। मैं धमकी देकर मुकाबिल को फरार का मौका नहीं देता, डायरेक्ट अमल करता हूँ। चौंका भी मैं बाहर से आया हूँ तो जिम का मूड नहीं, वरना मेरे लफ्ज़ों की संजीदगी का खूब अंदाज़ा हो जाता आप जनाबा को। वो सर्दो सपाट लहजे में नायना की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा गया था। नाउ साइड प्लीज। ब्लैक ग्लव्स में मुकीद हाथों से इसे परे करता वो तूफानी हवा के झोंके की तरह गुजर गया। आईना, तुम जाओ यार, उजार जरा गुस्से में है, तुम फिर आ जाना जब वो नहीं होगा। चारों तेजी से इसके जानिब आए। कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है, तुम लोगों ने अपने बॉस को सर चढ़ाया हुआ है, बड़ा आया मुझे डराने वाला। हाँ, इसलिए चंद सानिया पहले तुम्हारी सीटी गुम हो गई थी। हैमर ने इसे टीज किया। बकवास ना करो, बुज़दिलों का टोला ना हो तो। वो चारों को आंखें दिखाती निकलती चली गई। न जाने क्यों इस पुरस्कार बंदे से सामना करने के बाद एक अजीब सा खौफ रूह से चिमटता महसूस होता था। लानत है जिंदगी में कभी प्रिंसिपल की इजाजत नहीं और लेडी हिटलर के आगे लट्टू की तरह घूमकर भी फूट नहीं पा रहा। क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा वालिद मोहतरम से शिकायत कर देंगी। कर दे, इसने शाने अचकाए, लेकिन शक्ल से तो शिकायती नहीं लगती, माशाल्लाह से मैच्योर हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा। मुसलसल फोन पर आ रही मैसेज बीप्स को चौड़ी हथेली में दबाकर वो एक बार फिर कुर्सी घुमाकर इस दुनिया की कोई अखीर मसरूफ तरीन बंदी की तरफ मुड़ा। आपने कुछ कहना है तो एक ही बार में कह दें, यूं चक्कर काट काट कर आप ही का सर दर्द होगा। इसके अलावा मुझे खामोशी में काम करना पसंद है। आपकी कुर्सी की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अभी वो मुंह खोलने को था कि मोहतरमा की नहायत संजीदा मगर सख्त आवाज़ गूंजी। तोबा, बंदी के अपने कान हैं या खरगोश के लगाए हैं, इतनी ज़रा सी आवाज़ से डिस्टर्बेंस। ताबिश इसके झुके सर को घूरता बड़बड़ाया। मैं मुंतजिर हूँ मिस्टर ताबिश। दोबारा वही संजीदा तर्ज तखातुब। जी, वो बात यह है लेडी बॉस, मेरे एक दोस्त के साथ कोई मसला हो गया, वो मुसलसल कॉल्स एंड टेक्स्ट कर रहा है, तो आप फ़ोन ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। इसने बड़े मसरूफ़ अंदाज में कतई कलाम करते हुए आसान हल बताया। जी वो मुझे मालूम है, पर जिस तरह मशवरे पर इसने बुरा मुंह बनाकर दांत कचकचाया, मतलब कि हद है, मोहतरमा को खुद ही अकल कुल समझ बैठी हैं। लेकिन मेरा मेरा बनफ्से नफीस इससे अर्जेंट नोटिस पर मिलना ज़रूरी है, सो मुझे लीव चाहिए। वैसे भी आप आज इंतहा की मसरूफ़ हैं, खान को जाने की आपको फुर्सत नहीं, मुझ पर क्या तवज्जो देंगी, इसलिए मैं जस्ट अ सेकेंड। अभी ताबिश की तकरीर जारी थी कि इनाया का फ़ोन बज उठा। व्हाट, आर यू सीरियस? वो पर्सनली मीटिंग अटेंड करेगा? स्ट्रेंज। खैर, हमें अपना बेस्ट देना है, बाकी मुकाबिल को कोई भी हो हमें क्या। वो पहले हैरत से खड़ी हुई फिर तहम्मुल से बात समेट गई। मैं निकल रही हूँ। हाँ, मैं और जब्बार साहब आ रहे हैं। हाँ, ओके। वो एक तरफा बात करके रस्मी जुमलों के साथ मुख्तसर सी टेलीफोनिक गुफ्तगू समेट गई। कौन आ रहा है? कोई नहीं। आपको कहीं जाना है सो आप जाएं, मुझे भी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जब्बार साहब और एलपी के हमरा रवाना होना है। वो बिना बहस में पड़े बड़ी आसानी से ताबिश को इजाज़त देकर अपना बैग और सेलफोन उठाकर तेज़ी से ऑफिस से निकल गई। ताबिश इसकी फुर्ती और इस आसानी से मान जाने पर हकदक खड़ा का खड़ा रह गया। मान हाथ में मौजूद बेसकून फ़ोन में वापस जलजला बरपा हुआ। सुकून नहीं है इन फारिग मखलूकों को ज़रा। नुमान का नंबर देख ताबिश का सही पारा चढ़ा था। सालों, मरो मत, आ रहा हूँ, तुम लोगों की तरह वेला नहीं हूँ। वालिद मोहतरम की मेहरबानी से खरांड किस्म की लेडी उस्ताद हमा वक्त सर पर वारिद रहती है। गुस्से से अपनी सुनाकर वो कॉल ड्रॉप कर गया था। न जाने क्यों दिमाग इनाया की यूं आसानी से मान जाने वाला हादसा कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन खैर इन बंदरों की गैदरिंग में शिरकत तो करनी थी, तो खुद भी सर झटक कर निकल गया। स्याह रंग की चमचमाती हुई मर्सिडीज के टायर्स जैसे ही इस आलीशान महलनुमा बंगलों के आगे चरचराए, गेट के बाहर खड़े दोनों खुशगपियों में मसरूफ गार्ड्स करंट लगे शख्स की तरह उछलकर सीधा हुए। साथ कार में मौजूद हस्ती का तारुफ देता ठाट बाट और मर्सिडीज के विंडो ग्लास पर एक जानिब बड़े पुरस्कार अंदाज में किसी लोगों की तरह एवी लिखा देख मुंतशिर तनफ्फुस के साथ उल्टा सीधा सैल्यूट झाड़ा। ऐसा ही हाल कुछ ऐसा ही हाल लोहे के मजबूत फाटक पर तैनात दोनों चौकीदारों का हुआ था। हवास बाख्ता चौकीदारों ने बर्क रफ्तारी से फाटक को वाह किया। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल और भाग दौड़ के बाद वो सांस भी नहीं बहाल कर पाए थे कि स्याह चमचमाती मर्सिडीज तेजी से बजरी के रोश को रोनती हुई आगे बढ़ गई, जिसके पीछे दो खुली छत वाली जेबों पर चार चार मुसल्ह बरादरान भी सवार थे।
صدر دروازے کے قریب بریکس پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے ایک بار پھر ٹائر چرچرائے اور پیسنجر سیٹ پر براجمان مضبوط توانا جسم کا مالک سیاہ فام مستعدی سے برآمد ہوا اور جھٹ اگوی ڈور کو وا کیا۔ ساتھ دونوں جیپوں پر سوار سیاہ یونیفارم میں ملبوس گارڈز نے سست روی سے رینگ رہی جیپ کے رکنے کا انتظار کیے بغیر بے خوفی سے کسی پھرتیلی گلہری کی طرح چھلانگ لگا دیا۔ سر، مرسیڈیز کے کھلے ڈور سے ایک سیاہ پینٹ میں ملبوس ٹانگ برآمد ہوا۔ پاؤں میں سیاہی رنگ کا چمچماتا ہوا قیمتی جوتا اپنی قیمت کا خود گن گا رہا تھا، اور پھر 1 منٹ کی تاخیر سے بڑے انداز میں اندر موجود وجود گاڑی سے باہر تھا۔ نگاہوں کو خیرہ کرتی قد و قامت، کسرتی مضبوط جسم، چوڑی چھاتی، دبیس قیمتی کوٹ سے اپنے باہری ڈیل ڈول چھپانے کی کوشش کے باوجود توانا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ابری ہوئی کن پٹی کی رگیں، پھولے ہوئے مسلس اور ماحول پر چھا جانے والا دیوہکل وجود کا مالک، یہ سرد و سپاٹ تاثرات کا بادشاہ کوئی منجا ہوا ریسلر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ غرور سے اکڑی گردن، بھیجے جبڑے، گھنی مونچھوں تلے سختی سے آپس میں پیوست انابی لب، سرخی مائل سرد آنکھوں پر چڑھا قیمتی سیاہ چشمہ، اس کی شخصیت سے ایسا سرد پن چھلکتا تھا کہ صاحب بصارت بجائے شخصیت کے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو کر مبہوت ہونے کے جھرجھری لے اٹھتا۔ مارٹن! اس نے سنہری سرد آنکھوں سے سیاہ پردہ ہٹا کر مارٹن کو خصوصی اشارہ دیا تھا، جس پر مارٹن جی سر کہتا اس کے قدموں میں جھکا، آگے سے ذرا سا فولڈ ہوئی پینٹ کی موڑ کو سیدھا کر کے ٹشو سے اس کے چماتے شوز کے نادیدہ گرد کو صاف کیا تھا۔ تم سب یہیں ٹھہرو۔ وہ سامنے سے کوٹ کے 2 بٹن کھولتا فاتح عالم کی طرح مضبوط قدم بجری کی روش پر دھڑتا آگے بڑھا۔ ماتھے پر 3 بل ہنوز جچ رہے تھے، آنکھوں پر واپس چشمہ چڑھ گیا اور چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ باپ رے، مطلب نوکری گئی؟ ایک گارڈ اس کے سپاٹ انداز سے روحانسا ہوتا وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سلطنت کا اصل وارث تو یہی ہے، اس کے آگے تو جمال وڑائچ سر تک دم ہلاتے ہیں۔ دوسرے گارڈ نے بجائے اپنے ساتھی کی ڈارز بندھانے کے صاف گوئی سی تائید کی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس نے ابھی عالی شان ہال میں قدم ہی رکھا تھا کہ جمال وڑائچ باہیں پھیلاتے بڑی سی مصنوعی مگر جاندار مسکراہٹ کے ساتھ نمودار ہوا، جس سے گارڈز نے اس کی آمد سے باخبر کیا تھا۔ فاصلے سے مسٹر جمال وڑائچ، کیونکہ میرے قریب آنے والوں کو دنیا سے دور ہو جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے لے کر اس طرح بولا کہ جمال وڑائچ کا جسم تو جسم سانسیں تک منجمد ہو گئیں۔ گڈ۔ وہ طنزیہ مسکرایا، البتہ آنکھیں ہنوز سپاٹ تھیں۔ تم کیسے، مطلب اس طرح اچانک؟ وہ ہکلایا اس کے تیور دیکھ کے۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا؟ اس نے چشمہ اتار کر مارٹن کو تھماتے ہوئے آئیبرو اٹھایا۔ اس کی سرد نظروں سے جمال وڑائچ کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی تیز لہر دوڑی۔ بالکل آ سکتے ہو، آخر سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ جمال وڑائچ نے اس کے سرد لہجے سے پیشانی پر نمودار ہوئی بوند کو صاف کیا۔ تاہم لڑکھڑاتا بے ربط لہجہ اس وقت اس کے اختیار سے باہر تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا خوف گریت ریپ ہی سوٹ میں ملبوس اپنی تمام تر روب و دبدبے کے ساتھ کھڑا انہیں نہ صرف آنکھیں دکھا رہا تھا بلکہ مستقبل میں خبردار رہنے کے لیے وارن بھی کر رہا تھا۔ خوشی ہوئی جان کر اتنے سال بعد آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ اس سب کا اکلوتا وارث میں ہوں۔ یہ سب صرف میرا اور صرف میرا ہے، مطلب آزاد وڑائچ کا۔ وہ شاہانہ چال چلتا ملکیت کے غرور میں چور کر جا کر مین صوفے پر براجمان ہوا، جس کی ہڈی دہاڑتے ہوئے خونخوار شیر کی شکل کی تھی۔ یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا؟ جمال وڑائچ سست چال چلتا جا کر اس کے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھا جبرن مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے جس سربراہی نشست پر وہ سام کی طرح کلدی مار کر بیٹھا تھا، پلک جھپکنے تک وہاں کوئی اور پورے استحقاق سے بیٹھا تھا، جسے کچھ کہنا تو دور، وہ خود اس کے سامنے بھیگا بلا بنا ہوا تھا۔ تقدیر کے کھیل واقعی نرالے ہوتے ہیں۔ اچھا کیا جو تم آ گئے، لیکن مجھے بتا دیتے تو میں گاڑی بھیج دیتا ایئرپورٹ، مطلب میں ریسیو کرنے آ جاتا۔ یہ سب میرا ہی تو ہے مسٹر وڑائچ، میری چیز مجھے بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جمال وڑائچ مسکرا بھی نہ سکا۔ ٹھیک کہا تم نے، سرپرائز اچھا تھا زیاد، اور تمہاری تائی بہت خوش ہوں گی تمہیں دیکھ کر۔ وہ سنبھل کر بولے، روز روشن اتنا جلدی روز روشن ہو جائے گا انہیں ذرا اندازہ تو نہیں تھا۔ میں یہاں آپ کی مسز کو خوش کرنے ہرگز نہیں آیا،
باقی آپ صاحبزادے کی بات کریں تو آئی گارنٹی یو اسے مجھے دیکھ کر بالکل خوشی نہیں ہوگی۔ وہ ذرا سا ان کی طرف جھک کر بولا، مارٹن میٹنگ اوور، اب گاڑی ریڈی کرو۔ وہ جمال وڑائچ کی دھواں دھواں چہرے سے نظر ہٹاتا پشت پر ہاتھ باندھے چوکس کھڑا مارٹن کی طرف مڑا۔ لیکن اتنی جلد مسٹر وڑائچ، میں اپنے کمپنی وزٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے نکمے امپلائز کا صفایا کر سکوں اور انہیں سمجھا سکوں کہ پچھلے 4 سال سے جو ایک معمولی سی کمپنی ہر بار ہمارا ٹینڈر لے اڑی ہے تو وہ لوگ سیلری کس چیز کی لے رہے ہیں، یا ٹینڈر لوز کرنے کا کوئی 5 سالہ منصوبہ تیار کیا ہوا ان لوگوں نے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ان کے شانہ سے نادیدہ گرد صاف کرتا گرایا، زیاد کوشش کرتا ہے لیکن وہ لیڈی ہر بات سبقت لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا زیاد محض کوشش کرتا ہے اور وہ لیڈی اپنا 100% دیتی ہے۔ ایم آئی رائٹ مسٹر وڑائچ؟ اس کا بہت کچھ جتاتا ہوا سرد لہجہ جمال وڑائچ کی پیشانی بھگو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کمرہ تیار کروا دیتا ہوں۔ ریلیکس مسٹر وڑائچ، مجھے چڑیا گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے، میں اپنا انتظام کر کے چلتا ہوں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ وہ ان کا کندھا تھپتھپاتا کوٹ کو ٹھیک کرتا اسی طرح مغرور چال چلتا کا داماد صدر دروازے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تم آ گئے ہو، کس چیز کا گڈ ڈے؟ جمال وڑائچ نے غصے سے سامنے رکھا شوپیس پوری قوت سے فرش پر مارا اور اسے گالی دی۔ میں جانتی تھی دھوکہ تمہاری سرشت میں ہے، تمہاری زبان ایک بولتی ہے، تمہارا دماغ ایک بولتا ہے، اور تم کرتے دونوں سے الگ ہو۔ جیسے ہی پھاٹک سے مرسیڈیز پھر اس کے پیچھے دونوں جیپ برآمد ہو، تیزی سے پیڑ کی آڑ میں ہوئی۔ فطرت نہیں بدلتی نا؟ اس نے سلگتی نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی پر ڈالی، پھر ہیلمٹ کا شیشہ چڑھاتی اسکوٹر کو کک دے کر اس کے تعاقب میں ڈال دیا۔ وائس میسج میں تینوں سند یافتہ فارغ بندوں کو ریسٹورنٹ میں جلد از جلد پہنچنے کا عندیہ دے کر وہ سیدھا گھر پہنچا تھا تاکہ چینج کر کے سکون سے اس غیر متوقع کسی قدر ناقابل یقین و ناممکن چھٹی کو انجوائے کر سکے۔ ابھی وہ ڈریسنگ سے چینج کر کے برآمد ہی ہوا تھا کہ یارو صاحب نے 180 کی سپیڈ سے فضائی انٹری ماری اور آ کر پر پھڑاتے ہوئے تابش کے عین مقابل ڈریسنگ ٹیبل پر جلفہ افروز ہوئے۔ تابش نے ایک چٹی نکاس پر ڈالی اور بال میں برش چلانے لگا۔ پیر کی مدد سے چونچ کھجاتے ہوئے یارو کا سوال تابش کو زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ ایک ہوتا ہے کب آئے، یہ کیوں آئے کیا ہوتا ہے؟ تابش نے گھور کر اسے اپنے غلط سوال کا احساس دلانا چاہا۔ تیم نہیں آنا کیوں آئے؟ آپ کی بار یارو صاحب نے تابش کے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا تھا۔ یارو! تابش کو حقیقتاً صدمہ پہنچا تھا۔ ہاتھ میں موجود برش کی حرکت بلا ارادہ ہی ٹھٹک کر رکی۔ بے یقینی سے آنکھوں کی پتیاں ساکت ہوئی تو ذہن میں تیزی سے سوال کوندا، کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ اگر بغیرتی میں کہیں سے سند مل رہی ہو تو لازم اس عظیم انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈر ہوتا تو یارو، مطلب نام یارو اور کام غداروں والے۔ تجھے ذرا شرم نہیں آتی اپنے یار کو یوں ذلیل کرتے ہوئے؟ لعنت ہے! تابش سے لعنت ملامت کر کے شرم دلانے کی ناکام سی کوشش کرتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ شرم کے معاملے میں یارو صاحب نہایت وکیل ثابت ہوئے تھے۔ کبھی اتفاق سے انہیں شرم وغیرہ چھو جاتی تھی، ورنہ وہ ہم اس شرم نامی بلا سے دور ہی بھلے پر یقین رکھنے والے وفات پرست جواں مصلحت پرست زیرو تھے۔ تابی، میں نے کیا کیا؟ معمولی سے سوال پر پورا ایک پیراگراف ملامت یارو کو کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی، تبھی سر کھجاتا اڑ کر بیڈ پر بیٹھا۔ تو کبھی کچھ کرتا ہے؟ اس کی معصومیت پر تابش کو صحیح تپ چڑھی تھی۔ میں کیا بولا؟ یارو نے منہ بسورا۔ تو کیوں کچھ بولنے لگا بھائی؟ تو معصومیت کا چلتا پھرتا شناختی کارڈ ہے، بلکہ معصومیت آیا ہی تیرے وسیلے سے۔ ادھر تو نے دنیا میں قدم رکھا، قدم رنجن فرمایا، ادھر ہوئے زمین پر معصومیت کا نزول ہوا۔ وہ چبا چبا کر طنز کرتا مڑنے کو تھا کہ یارو پھر فورس کی کلائی پر اڑ کے بیٹھا۔ اب کیا ہے یارو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تابش کی جھنجھلاہٹ پر صبر کا گھونٹ بھرتا یارو دی غیرت مند نے بڑے ضبط سے لجاجت بھرے لہجے میں استفسار کیا، ورنہ محترم کی انا ٹھیک ٹھاک بیدار ہوئی تھی تابش کے لہجے پر۔ تیرا رشتہ لے کر جا رہا ہوں پاس والے گراؤنڈ کی طوطی کے لیے، کیونکہ تیری اسپیشل امپورٹڈ دلربا تو تجھے منہ نہیں لگا رہی۔ پچھلے 6 مہینے سے ماشاءاللہ نقابی کا تاج تیرے سر ہے۔ تابش نے بڑی کمینگی سے بالکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یارو کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ یارو نے ذرا سا سر گھما کر ایک شرمندہ نظر بالکنی پر ڈالی تھی۔ اچھا منہ نہ بنا،
عدیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا؟ ریسٹورنٹ تک جا رہا ہوں، ماما گھر نہیں ہے، آ جائیں تو بتا دینا کہ آفس سے جلدی آ گیا ہوں۔ یارو کی اتری شکل دیکھ تابش کو احبابانہ ہمدردی ہوئی۔ اور پاپا کے پاس بھی رپورٹنگ کر دینا کہ ان کی چہیتی کی اجازت سے آیا ہوں۔ چیتے؟ یارو کی آنکھیں پھیلی نہ سمجھی سے۔ چیتی نہیں میرے بھائی، چہیتی، مطلب میری باس۔ اب جا تو اپنے روٹھے جانے جانا کے پاس۔ تابش نے تصحیح کرتے ہوئے اسے ہاتھ سے اتارنا چاہا، لیکن یارو بجائے اترنے کے تیزی سے اس کے چوڑے بازو سے چلتا ہوا کندھے پر چڑھ آیا۔ میں بھی آؤں گا، نعمان، عدل، خالد ملنا ہے۔ یارو صاحب نے بڑے بے نیاز انداز میں گردن بلند کی۔ اور تیری نہ ہونے والی محبوبہ جمع منگیتر جمع گرل فرینڈ جمع کامن فرینڈ جمع بیگم کی تنہائی کا کیا؟ تابش نے ذرا سر گھما کر کندھے پر بیٹھے یارو کو چھیڑا۔ وہ بات نہیں کرتی۔ یارو نے دکھی نظر بالکنی پر اداس چاند بنی دلداروں پر ڈالی۔ تابش کو بے ساختہ یارو کی حالت پر رحم کے ساتھ ہنسی آئی، جسے وہ چھپا کر سر ہلا گیا۔ وہاں تو نے کوئی پھڈا نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ، شریف مخلوق کی طرح بس بیٹھا رہے گا تو۔ تابش نے تنبیہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ یارو چپ ہی رہا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عدیل کی حالت دیکھ تابش نے زیر لب چند بول ادا کیے جو سوائے نعمان اور یارو کے کسی کی سماعت تک رسائی نہ کر سکے۔ اب کیا تم لوگوں نے منہ میں دہی جما لیا؟ پھوٹو کچھ، یہاں میری سانسیں اٹکی ہیں اور تم بے حساب کولڈ ڈرنک پر کولڈ ڈرنک اٹکے جا رہے ہو۔ کوئی احساس ہے کہ نہیں یار کی پریشانی کا؟ عدیل چاروں کی مسلسل خاموشی سے زچ ہوتا چڑھ کر بولا۔ واقعی میں تقدیر پائی تھی بیچارے نے، یار ایسے ملے تھے جن کے ہوتے ہوئے انسان کم از کم دشمن کی کمی محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم خود صدمے میں ہیں اس وقت۔ خالد نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر دکھی تاثرات سجائے۔ ہیں؟ عدیل کا منہ کھلا۔ جی۔ نعمان نے تائید کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا گلاس سامنے رکھا اور لہجے میں شرارت کم رنجیدگی سموئے گویا ہوا۔ احساس سے زیادہ افسوس ہے ہمیں۔ ارے ہم تو یہاں اپنے یار سے ملنے آئے تھے جو خیر سے بندے کا پتر ہوا کرتا تھا، جی دار، جاں باز، لیکن دیکھو مقابل کون بیٹھا ہے، مجنوں رانجھا کو ملا کر بنا ملغوبہ، جس پر رومیو کا پرت چڑھا ہوا ہے، جسے عشق کے رونے رونے سے ہی فرصت نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ ہم کتنے بڑے ثانیے سے گزر رہے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم معصوموں کو صبر دے تو۔ آنکھوں کو پٹپٹا کر اپنے دانے میں آنسوؤں کو اندر دھکیلنے کی کوشش کر کے ملک شیک اٹھا کر ندیدہ عارض پر بہہ چکے آنسوؤں کو کندھے سے صاف کرتے ہوئے نعمان نے عدیل کی حالت کا مزہ لیا تھا یا طنز کیا تھا۔ حوالناک عدیل کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بالکل، اتنا بڑا دکھ ہے کہ تیری کل پر ہم بریانی کی جگہ کولڈ ڈرنک نوش فرما رہے ہیں۔ تابش اور خالد نے پرزور تائید کی۔ البتہ وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیری ملک کو پنجے تلے دباتے چونچ مار مار کر سلیقے سے کھا رہے یارو صاحب نے خاموشی کا روزہ نہ توڑا، کیونکہ محترم کو احساس تھا وہ ناکام عاشقوں کی لسٹ میں سر فہرست تھے۔ انہیں عدیل سے دلی ہمدردی تھی کیونکہ وہ دونوں کا غم یکساں تھا۔ یار رحم کرو میری حالت پہ، میں نے کوئی جان کر محبت نہیں کی ہے، یہ تو ایک جادو ہے جو کسی پر بھی چل جاتا ہے۔ مجھ پر بھی چل گیا جب اسے چھوتا چھپائی کے لیے کان کے آویزے کو ہلا ہلا کر لڑتے دیکھا، بس دل بے اختیار ہو گیا اور آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گیا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں اس کے معاملے میں۔ مخلص دوست نما ظالم دشمنوں کی بے نیازی پر عدیل روحان سا ہوا، جس پر تینوں نے شرارت سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ دیکھو بچے کی بغیرتیاں۔ یارو تڑپ کر چاکلیٹ چھوڑتا اٹھ کر پھرتی سے عدیل کی کلائی پر بیٹھا، ساتھ اپنی چونچ اس کی کلائی پر رگڑنے لگا۔ یہ یارو کی زبان میں اس سے ہمدردی کا اظہار تھا۔ تو ہی میرا سچا یار ہے یارو، تو میرا درد سمجھتا ہے۔ عدیل نے بھی فوراً جھک کے اپنے غم گسار کا بوسہ لیا تھا۔ شاباش ہے بھائی، ہماری ٹیم میں 2 ناکام عاشقوں کی علیحدہ جوڑی تشکیل پا گئی ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھ کر سیڈ سانگ سنتے ہوئے ہمیں پکائیں گے۔ دونوں دکھی آتما کو دیکھ نعمان کی 2 پل کی سنجیدگی بھی حیران ہوئی۔ تبھی وہ مزے سے تابش کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، جس پر تینوں کا مشترکہ قہقہ ریسٹورنٹ کی فضا میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ نعمان، گندی بات! یارو نے خفگی سے ٹوکا۔ ہاں بھائی، اب عشق کے فلاسفرز کو ہماری بات گندی ہی لگے گی۔ تابش نے یارو کو چھیڑا۔ میں نہیں بولتا۔
यारो नाराजगी से आंखें घुमाता अदील की कलाई से उतर कर वापस अपने चॉकलेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। अलबत्ता इर्द गिर्द टेबल पर स्नैक्स के साथ खुशगपियों में मसरूफ तकरीबन सभी की नज़रों का मरकज़ इनका टेबल और टेबल पर तशरीफ़ फरमा यारू था। हाज़रीन महफिल में हमेशा की तरह यारू के मदाहों में कसीर तादाद लड़कियों की थी, लेकिन यारू साहब की सेलिब्रिटी वाली बेनियाजी का क्या कहना। वाह भाई, यारू साहब का टशन तो मुलाहिजा करो। आम दिनों में वेटर भी 10 आवाज़ में मुतवज्जा होता है हमारी तरफ, और आज जनाब के सदके तो फैल हमारी टेबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। यूं जब बंदे को हर जगह लाइमलाइट मिले फिर गरूर तो जचता है। खालिद को यारू की शोहरत से जलन महसूस हुई। अपनी इस कदर पजीराई पर यारू साहब ने ज़रा सा गर्दन को हरकत देकर आंखों को मटकाते हुए किसी मगरूर मारूर सेलिब्रिटी की तरह बेपरवाह नजर अतराफ में घुमाई और वापस आपका पोजीशन में चले गए, जैसे मेरी भला। यूं भी ये टेंशन मामूल की बात थी मौसूफ के लिए। यारों की शान में के सीधे पढ़ ली हो तो मसले पर ध्यान दो। इस हफ्ते इसका कज़न आ रहा है, वो भी अब्रॉड से। अदील का मन किया अपना सर पीट ले, इसके मसले को छोड़कर हर चीज़ पर कमबख्तों की नज़र थी। वाह, मतलब तुझ निकम्मे का पहले ही पत्ता कट गया। खालिद का अंदाज इस्तिफाया कम और मज़े उठाता ज़्यादा था। जहन्नुम में जा मेरी तरफ से। अदील ने फिलफौर इसके टांग पर टांग मारी। मुझ पे क्यों हाथ साफ कर रहा है भाई? तू वेला और वो फौरन पलट डॉलर वाला। जाहिर सी बात है वोट इसी के हक में होंगे सारे। तेरी सगी भाभी तो यूं भी तेरी आवारागर्दियों से वाकिफ है, इस हिसाब से तो तू पहले ही दौड़ से बाहर हुआ। खालिद ने घुटना सहलाते हुए तफसीलन अदील का दिल जलाया था। बहुत कमीने हो तुम लोग। अदील रोने जैसा हो गया था। आखिर इस मासूम की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वो अपने भाई की साली को पसंद करता था और मखसूस महबूब की तरह ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, और अब इसके अब्रॉड से आ रहे कज़न से खौफजदा होकर अपने यारों की मदद से अपनी मोहब्बत की कश्ती को बीच मंधार में किसी किनारे लगाना चाहता था। लेकिन यार भी किस्मत ने चुन कर दिए थे गरीब को। भूल जा मेरे बच्चे, और महबूब की खुशी में अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे। शाबाश। नोमान ने मुस्कुराहट दबाकर अदील का कंधा सहलाया। बकवास न कर। अदील ने दरिश्तगी से इसका बाजू झटका। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसी चाइना प्रोडक्ट जैसी मोहब्बत नहीं है मेरी। मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दोनों नंबर लोग मेरी मदद करोगे या बस मेरी टांग खींचकर सिचुएशन का मजा लेने आए हो? एक बार बता दो। अदील तीनों की मुस्तकिल गैर संजीदगी से झुंझला गया। वाह, मेरे मजनू का डायलॉग मारा है। ऐसे ही एक दो डायलॉग भाभी और भाभी की बहन को चिपका दे, तेरा मामला सेट है। क्यों यारू? नोमान ने कहका लगाते हुए ताबिश के हाथ पर हाथ मार के यारू की ताईद चाही, जो तरहुम बड़ी निगाहों से अपने हमपला अदील को देख रहा था। मेरी तरफ से इज्तिमाई खुदकुशी कर लो तीनों, बल्कि गिलास भर पानी में डूब मरो। खबरदार जो मुझसे बात की। अदील गुस्से से तीनों को घूरता उठ खड़ा हुआ। वो यहाँ परेशान था और इसके यारों की मस्करी ही खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा काम डाउन यार, कौन सा चार महबूबाओं का तजर्बा है हमें जो इतना तू बुरा मना रहा है? खालिद ने दोनों आंखों को दिखाते हुए अदील को ठंडा करना चाहा। जैसे तुम लोगों की बूती शरीफ है ना, कभी होगी भी नहीं। अदील ने मुस्कुराहट दबा रहे नुमान की कमर से की। तुझसे तो अच्छी शक्ल है हमारी। नुमान ने हिसाब चुकता किया। जब नज़र बड़े गौर से इनकी लड़ाई मुलाहिजा करते यारू पर गई तो आंखों में शरारती चमक तुरंत रोशन हुई। इस हिसाब से तो बेचारे यारू की हमसे 1000 गुना अच्छी है। देख, पूरे रेस्टोरेंट के अवाम फिदा है इसके लुक्स पर, और यहाँ की आधी लड़कियां मोहब्बत भरी स्माइल पास कर रही हैं इसे। फिर इसकी दिलबरा क्यों मुंह नहीं लगाती इसे? नुमान ने मसनूई तासुब से यारू की कमजोर नफ्स को छुआ। यारू तड़प उठा इस खुले आम इज्जत पर। बुरा नहीं मना यार, बस मिजाल दी है नन्ही मुन्नी सी। नुमान ने तसल्ली देने के अंदाज में यारू की पीठ सहलाई। तुम गंदा है। यारू फिलफौर इसकी पहुंच से दूर हुआ। अब मनाओ तुम लोग इस रूठी महबूबा को। मैं गाड़ी में फ़ोन भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। ताबिश नुमान का कंधा थपथपाता टेबल से चाबी उठाकर शहादत की उंगली में घुमाता बाहर निकल गया। गाड़ी से फ़ोन लेकर वो वापस अंदर की जाने बढ़ रहा था जब ये ओपन एरिया में शोला ज्वाला बनी हस्ती को देख ताबिश के कदम बुरी तरह ठटक कर जकड़े। व्हाट हैपेंड मार्टिन, कुछ कहना चाहते हो? इसने मोबाइल से नजर हटाए बगैर सर लहजे में सख्ती से मोए पूछा। जी सर। मार्टिन अपनी हरकत पर शर्मिंदा होता हलक तर्क करके हकलाया। मेंशन से निकलने के बाद से वो इस ब्लैक स्कूटर को नोटिस कर रहा था जो इनकी गाड़ियों से काफी पीछे था, लेकिन था इनकी गाड़ी के ऐन पीछे ही। ये इशारा था कि अपनी बात कहो।
سر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میڈم ہمیں فالو کر رہی ہیں. آئی کب سے نوٹ کر رہا ہوں پریٹینڈ کر رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے تعاقب میں ہی ہیں، وڑائچ مینشن سے. مارٹن نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی، جس پر اسکرین پر متحرک آزاد وڑائچ کی انگلیاں ساکت ہوئیں. آر یو شور؟ مارٹن کی بات پر اس نے کچھ سوچ کر سر اٹھایا اور تھوڑا ونڈو سائڈ کھسک کر سائڈ میرر پر سر نظر ڈالی، اور مارٹن کے کہے کے مطابق وہ اسکوٹر ان سے قریب 0.5 کلومیٹر کی دوری پر نظر آیا. سر آئی تھنک یہ کوئی رپورٹر ہوگی. اسے واپسی اپنے سابقہ پوزیشن میں بیٹھتا دیکھ مارٹن نے خیال کا اظہار کیا. اٹس امپاسبل مارٹن. کیا ایئرپورٹ انتظامیہ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے جو حماقت کریں گے؟ صفاقی سے کہتے ہوئے واپسی پرسوچ نظر سائڈ میرر پر ڈالی. وہ اسکوٹر اب بھی اتنی ہی دوری پر تھا. سر پھر نیکسٹ ٹرن تک ویٹ کرو. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو میٹنگ فکس کر دو. گو ڈاؤن یا پھر بیسمنٹ میں. آئی ڈونٹ مائنڈ. اگر واقعی ایوی کو فالو کرنے کی جرات کر رہی ہے تو ایک میٹنگ تو بنتی ہے. اس نے پوری اسرار انداز میں لاپرواہی سے بات سمیٹ کر مارٹن کو جو حکم دیا تھا، مارٹن وہ بخوبی سمجھ گیا تھا. تبھی اطمینان سے محض سر کو خم دے کر بیٹھ گیا. گڈ. جیسے ہی گاڑی آفس کی پرشکوہ عمارت کی طرف مڑی، آزاد وڑائچ نے نامحسوس انداز میں ایک چٹتی سی نظر سائڈ میرر پر ڈالی، جس میں خالص سڑک کا منظر واضح تھا. وہ دلکشی سے مسکرایا، ساتھ سن گلاسز سنہری مائل آنکھوں پر چڑھا کر سر جھٹکا. ہاں ہیلو باس، کہاں ہے تمہارا؟ تینوں گاڑیوں کے نظر سے اوجھل ہوتے ہوئے سایہ دار درخت کی راحت بخش چھاؤں میں ٹھہری نائنا نے پہلی فرصت میں جیب سے فون نکال کر ہیمر کا نمبر ڈائل کیا. اپنے روم میں کام کر رہے ہیں. کیوں، خیریت؟ ہیمر اچانک کال اور سوال پر اٹھ جا، ورنہ نائنا اسے کال کرتی رہتی تھی، لیکن باس کا ذکر صرف برائی کرنے کے لیے آتا تھا. ایک بار دیکھ لو، واقعی میں کام کر رہا ہے، چنے بیچ رہا ہے. اس نے ہیلمٹ کھول کر پسینہ صاف کرتے ہوئے اوزار سے اپنی جدی پشتی دشمنی کا ثبوت دیا. تمہیں آخر ہمارے باس سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتی ہو؟ ہیمر نے برا منایا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ اپنا دماغ مت کھپاؤ، اور اپنے مفت کا روب لے کر لوگوں پر دھاگ بٹھانے کی ناکام سی کوشش میں ہلکان باس صاحب تک یہ فخریہ خبر پہنچا دو کہ انائنا جاسوس کا اندازہ یہی کہتا ہے، اس میں کم از کم شک کی گنجائش نہیں ہوتی. تفاخر سے گردن میں بل ڈال کر جو اہم خبر دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ کم از کم مقابل کے سر کے اوپر سے گزری. کیا؟ جواباً دوسری جانب صوفے پر بیٹھا ہیلمٹ کرنٹ لگے شخص کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا. مطلب تیرے باس کا ٹارگٹ یعنی میرا ٹاسک مکمل ہو گیا ہے. وہ ایک نظر خالی سڑک پر ڈال کر عجیب سے انداز میں بولی. واٹ آر یو سیریس؟ ہیمر کی چیخ برآمد ہوئی. تیرے اور تیرے باس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے رے ڈھکن؟ انائنا کو اس کے بے یقین چیخ سخت بری لگی تھی. یار مطلب واقعی سے تم نے؟ ہیمر کی بے یقینی ہنوز بے قرار تھی. ابھی میری نظروں سے گزر کر اپنے وسیع اور اس سلطنت میں داخل ہوا. کال پر یقین نہیں تو بتا جا کر، اس کے ساتھ چائے پر گپ شپ لگاتے ہوئے تجھے ویڈیو کال کرتی ہوں، ٹک ٹاک تماشائیوں کی طرح. #فریبی انسان کے ساتھ ٹی پارٹی. وہ چڑ گئی. ایک تو دھوپ، اس پر بھوک، اور اس پر ہیمر نامی احمق کے سوال. اب اپنے ویلے باس کو بول ہاتھ پیر چلائے. پوری نکمی ٹیم میں ایک میں ہی ذمہ داری سے کام کرتی ہوں، اور اس پر تیرے باس کا بس نہیں چلتا مجھے بنا نمک مرچ کے کچا چبا جائے. اس نے منہ بنایا. ہاں تم تو سرٹیفائیڈ شریف ہو، میرا باس ہی چور چکا ہے. ہیمر نے برا مناتے ہوئے طنز کیا. بیٹا شکر کر دو میں وہاں موجود نہیں، ورنہ اپنے سڑے ہوئے باس کی حمایت پر میں تیرے کم از کم 4 دانت تو لازمی شہید کر دیتی. اب رکھ فون. پیٹ میں چوہوں نے دھرنا دے کر نعرے بازی شروع کر دی ہے. اپنی بات کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا. اب ایسے تو ایسے ہی صحیح، اگلی ملاقات تمہاری رہائش پر کرتے ہیں، اے وی عرف آس. اس نے چبا کر کہتے ہوئے ہیلمٹ واپس لگایا اور اسکوٹر کو ایک زوردار کک سے سٹارٹ کر کے سرچاری سے سڑک پر دوڑانے لگی. کامیابی کی خوشی اس کے انگ انگ سے نمایاں ہو رہی تھی. آخر اتنے دنوں کی انتک محنت جو رنگ لائی تھی. اسے تو پہلے سے ہی یقین تھا کہ آزاد وڑائچ کے بھی کانفرنس میں اناؤنس کی گئی ڈیٹ پر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے آفس اور اس کے گھر پر خصوصی نظر رکھنا شروع کر دی تھی، جس کا واقعی میں خاطر خواہ فائدہ ہوا. آزاد وڑائچ پر پہلی نظر اسی کی پڑی تھی. یہ اور بات تھی کہ پیڑ کے پیچھے چھپنے کی وجہ سے وہ اس کا موجودہ چہرہ ڈیل ڈول دیکھنے میں کامیاب رہی، لیکن کوئی نہیں، اب آ گیا تو اس نے جانا کہاں تھا. یوں بھی جلد وہ اس کی رہائش گاہ کا معلوم کرنے والی تھی، کیونکہ ایک بات تو طے تھی کہ اس جیسا آوارہ سرکش ہواؤں جیسا بندہ کسی قیمت پر وڑائچ مینشن میں قیام کرنے کی حماقت نہیں کرنے والا. لاشعور میں وہ آزاد وڑائچ کی فطرت سے خوب واقف تھی، شاید اس لیے بھی اسے یقین کامل تھا اس کے حرکات و سکنات کو لے کر. کیا ہوا ڈرائیور؟
اچانک گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تو فرنٹ سیٹ پر براجمان جبار صاحب نے پریشانی سے ڈرائیور کو متوجہ کیا۔ عقبی سیٹ پر فائل میں گھسی عنایہ بھی سیدھی ہوئی تھی، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی صورتحال سمجھنے میں اسے ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ تبھی سنجیدہ آنکھیں مسکرائیں، جو بہت کم مسکراتی تھی، لیکن مقابل کی متوقع بچگانی حرکت پر مسکرایا ہی جا سکتا تھا۔ جو لوگ لڑ نہیں سکتے وہ راہ میں ہرڈلز ڈالنے کے کام آتے ہیں۔ خود کلامی کرتے ہوئے فائل سیٹ پر رکھ کر دوڑ پر ہاتھ رکھا۔ میڈم، جبار صاحب نے اسے باز رکھنا چاہا۔ ڈونٹ وری جبار صاحب، کہیں نہ کہیں اس کی امید آپ کو بھی تھی۔ اس نے مخصوص ٹھہرے لہجے میں انہیں شانت کیا اور خود ڈور کھول کر خود اعتمادی سے باہر آئی۔ مس عنایہ ابراہیم، میں آپ کے 10 منٹ کا متقاضی ہوں۔ امید ہے آپ بزنس ورلڈ میں رہنے کے ناطے مایوس نہیں کریں گی۔ اس کی گاڑی سے برآمد ہوتے ہی اپنے گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے زیاد وڑائچ اپنا مطالبہ لیے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا کوئی رول مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ جواباً سینے پر بازو باندھ کر اپنے سرد و اسپاٹ لب و لہجے سے وہ زیاد وڑائچ کا خلفشار خون بڑھا چکی تھی۔ بے شک ہوگا، لیکن 2 منٹ کی واک پر ریسٹورنٹ ہے، 8 منٹ سے کم وقت کی میری بات۔ وہ اپنے اندر اشتعال دبا کر جبراً مسکراتا لجاجت سے بولا۔ عنایہ نے بادل نخواسا سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ جبار صاحب، آپ ویٹ کریں، ہم بزنس کے تعلقات نبھا کر آتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ زیاد وڑائچ نے تیزی سے اس کی تقلید کی۔ جی، آپ فرمائیں۔ ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا میں نشست سنبھالتے ہی اس نے کشمکش کا شکار زیاد وڑائچ کو شروع کرنے کا اندیہ دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی کمپنی اس پروجیکٹ سے اب کی بار بیک آف کر لے۔ بدلے میں آپ کو اپنے ریسورسز کی مدد سے اس سے بڑا پروجیکٹ دلا سکتا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ کا مطالبہ ہو۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے زیاد وڑائچ نے بات مکمل کر کر پیشانی پر نمودار ہوئی بوندوں کو صاف کیا، تاہم مقابل کے تاثرات دیکھنے کے لیے نظر اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ دوسری جانب ہنوز خاموشی پر زیاد وڑائچ بے چین ہوا۔ کہنا کیا ہے؟ آپ کے ہینڈسم آفر پر ہنسی آ رہی ہے، وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی اسی لہجے میں بولی۔ زیاد وڑائچ اس سے زیادہ وہ توقع بھی کر سکتی تھی۔ یہ تماشا آفس میں نہ لگے، اسی لیے اس نے یہاں حامی بھر لی تھی، ورنہ ان جیسوں کو منہ لگانا عنایہ کی نظر میں حماقت ہی تھا۔ مطلب؟ اس نے سمجھ کر بھی نہ سمجھی کی اداکاری کی۔ عنایہ نے آئی برو اٹھایا۔ مطلب اس سے بڑا پروجیکٹ جب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے کس خوشی میں اپنے رائیول کمپنی کو بطور تحفہ پیش کریں گے؟ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ اور اگر آپ کے سورسز اتنے ہی اسٹرانگ ہیں تو آپ کو میرے پاس آنے کی نوبت ہی کیوں پڑی؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، آپ کی طرح میرے بھی بہت سے خفیہ سورسز ہیں، اور انہی باوثوق ذرائع سے مجھے خبر موصول ہوئی ہے کہ 10 منٹ کے اندر وڑائچ انڈسٹریز کا اصل مالک مسٹر آزاد وڑائچ سرپرائز انٹری کرنے والے ہیں۔ ایم آئی رائٹ مسٹر زیاد وڑائچ؟ اس نے اطمینان سے سینے پر بازو باندھتے ہوئے زیاد وڑائچ کے چھکے چھڑا دیے تھے، جس کا اندازہ اس کے ہوائیں اڑتے چہرے سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ سو مسٹر زیاد وڑائچ، عنایہ ابراہیم کے مضبوط ارادوں سے اٹھے قدموں کو خریدنے کی آپ کی تو کیا اس دنیا میں کسی کی اوقات نہیں۔ آج تحمل سے صرف سمجھا رہی ہوں، باقی ہر جگہ ہر بار تحمل مزاجی کا ثبوت دینا میں خود پر واجب نہیں سمجھتی۔ سو آئندہ اپنی 3rd کلاس آفر لے کر کم از کم میری راہ میں مت آئیے گا۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ وہ برڈ سے سرد لہجے میں اسے خبردار کرنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ زیاد کے اگلے لفظوں نے اس کے آنکھوں میں خون اتار دیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ذرا سوچ سمجھ کر کیا کریں مس عنایہ ابراہیم۔ سنا ہے آپ کا ایک معصوم بھائی ہے جس میں آپ کی جان بستی ہے، بالکل جادوگر والے طوطے کی طرح۔ زیاد وڑائچ نرمی سے بات نہ بننے پر اپنی کمینگی پر اتر آیا تھا۔ خبردار زیاد وڑائچ! وہ بھوکی شیرنی کی طرح بل کھا کر انگشت دکھا کر بلند کیے مڑی۔ کمزوری سب کی ہوتی ہے، مانتی ہیں نا آپ بھی؟ اس کی ضبط سے سرخ خون چلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ کمینگی سے مسکرایا۔ اوقات میں رہو اپنی زیاد وڑائچ! وہ چیخی۔ اوقات میں رہنے کی نہیں، دکھانے کی بات کر رہا ہوں۔ افنان شاید نام ہے، میرے بھائی کا کلاس فیلو ہے، ذہین اور… اپنی زبان کو لگام دو! قطع کلام کرتی وہ ارد گرد کا خیال کیے بغیر دھاڑی۔ شکر تھا کہ ریسٹورنٹ کا یہ حصہ بارش کے امکانات ہونے کی وجہ سے سنسان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے، لیکن اگر میرے بھائی کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لایا تو بلا تاخیر زبان کھینچ لوں گی۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ابھی تم عنایہ ابراہیم کو نہیں جانتے۔ اپنے باپ بھائی کی خوشی اور حفاظت کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے میں نے حدود کا تعین کرنا کبھی ضروری نہیں سمجھا، اس لیے وارن کر رہی ہوں، سنبھل کر، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ اپنا پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے۔
وہ بول نہیں پھنکار رہی تھی. افنان کے ذکر نے اسے بالکل ہی آپے سے باہر کر دیا تھا. اس کے لہجے میں لبکتے شعلوں سے زیاد وڑائچ تو کیا ریسٹورنٹ سے برآمد ہوا تابش تک اپنی جگہ سن رہ گیا تھا. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے بیک آف کر لو. اس کی چنگھاڑ سے خائف زیاد وڑائچ آواز بحال کرتا کھوکھلے ڈراوے دینے لگا. نہایت مذائقہ خیز منظر لگ رہا تھا. بھپری شیرنی کو ایک سہما ہوا مغلوب گیدڑ دھمکا رہا تھا. طاقت؟ اسے تم اپنی طاقت کہتے ہو؟ تمہاری زبان میں بزدلی کیا ہے؟ اس نے ٹیبل کی سطح پر دونوں ہاتھ جما کر استہزائیہ انداز میں پوچھا. زیاد وڑائچ کی رگیں تنی، لیکن چھوڑنے والی تو خیر عنایات بھی نہیں تھی. اتنے سالوں سے اگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی تو محض کسی ناخوشگوار بحث کو ٹالنے کے لیے، لیکن آج زیاد وڑائچ نے اس کے ضبط کو توڑنے پر مجبور کیا تھا. تمہاری طاقت تمہارے تلوے چاٹنے والے کتے ہیں، اور میری طاقت میرے باپ بھائی. اور اپنے طاقت کا کب، کہاں اور کس طرح استعمال کرنا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی. ہموار انداز میں آنکھوں سے انگارے اگلتی وہ مقابل کو بھسم کر دینا چاہتی تھی. تم پچھتاؤ گی. وہ ارد گرد نظر دوڑاتا کھوکھلے انداز میں بولا، ساتھ بار بار پسینہ بھی صاف کر رہا تھا. آگے کنواں پیچھے کھائی والی کیفیت تھی اس کی. اس بار ٹینڈر نہ ملنے پر آفس میں وہ بے حس ازہاد وڑائچ کچا چبانے کے لیے آ رہا تھا، اور یہاں عنایہ ابراہیم سالم نگلنے کے در پر تھی. اس نے تو سوچا تھا کہ خواہ جتنی بھی مضبوط پر اعتماد کیوں نہ ہو، ہے تو ایک لڑکی، سلیقے سے نہ بھی مانی تو اپنی کمزوری کے ڈر سے ضرور گھٹنے ٹیک دے گی. لیکن یہاں تو اس نے صرف نام لینے پر اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے. میں پچھتاؤں گی؟ یو مین عنایہ ابراہیم؟ اس نے اطمینان سے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا. ذرا ذہن پر زور ڈالو زیاد وڑائچ، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ میں وہی عنایہ ابراہیم ہوں جس نے بزنس ورلڈ میں قدم رکھتے ہی منہ سے نوالے کی طرح پروجیکٹ چھینا تھا تمہارا. عنایہ کا تمسخر اڑاتا مضبوط انداز پر جہاں زیاد وڑائچ کی سبکی و اشتعال سے سرخ پڑا، وہیں تابش بے تحاشا متاثر ہوا تھا. اس شیرنی کا یہ روپ تو آج پہلی بار دیکھنا نصیب ہوا تھا، ورنہ اس نے عنایہ کی تحمل مزاجی ہی دیکھی تھی. ایک چیز اور، مجھے ہلکے میں لینے کی غلطی مت کرو. بزنس اور اصل زندگی میں ایک لائن کا ہی فرق ہوتا ہے. جو اس فرق کو مٹا دے پھر وہ سب ہینڈل کر سکتا ہے، اور میں وہ فرق مٹانا بخوبی جانتی ہوں. مجبور مت کرو، ورنہ تمہاری کرتوت میری نظروں سے مخفی نہیں ہے. بس رہ کے معاملات میں تمہاری دخل اندازی نہیں کرتی، میری فرشت میں نہیں ہے، ورنہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے اپنے اطراف اکناف میں میری. وہ زمائنی انداز میں بہت کچھ باور کراتی مڑی، لیکن کچھ یاد آنے پر قدم اٹھ نہیں سکے. اینڈ میں دوست نہیں بناتی، لیکن دشمن پر بہت کلوز آبزرویشن رکھتی ہوں. مثال کے طور پر وڑائچ انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنے والی ڈونو ماڈل نے 1 مہینے کے اندر خودکشی کیوں کر لی؟ سوچنا ضرور، کیا خبر ثبوت بھی ہوں اس خودکشی کم مرڈر کے کسی کے پاس. پانی پی کر تنفس بحال کرو، لگتا ہے بی پی شوٹ کرنے والا ہے. وہ اطمینان سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتی پر اعتمادی قدم اٹھاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی. وہ کوئی دبو لڑکی تو نہیں تھی جو زیاد وڑائی جیسے کتوں کے بھونکنے سے ڈر جاتی. وہ تو عنایہ ابراہیم تھی، شیرنی، اپنے بابا کی راجہ بیٹا، جو اپنے اپنوں کی طرف غلط نظر اٹھائے والے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہمت و جرت رکھتی تھی. اور زیاد وڑائی سفید چہرے کے ساتھ بے جان سا وہیں کرسی پر ڈھہ گیا. عنایہ ابراہیم نے کوئی چھوٹی موٹی دھمکی تو نہیں دی تھی، زندگی اور موت کا الٹیمیٹم اس کے سامنے رکھ کر اسے اپنی پہنچ کا ثبوت دیا تھا. واللہ، انہیں تو میں لیڈی باس کہتا تھا، یہ تو لیڈی ڈان نکلی. بیچارے کی تقریباً جان نکل گئی ہے. تابش نے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اس کی پشت تکنے کے بعد زیاد وڑائچ پر متبسم نظر ڈالی، جو سفید چہرے کے ساتھ پسینہ صاف کرتے ہوا کپکپاتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہا تھا. کیا ہوا بھائی؟ تو شاید فون بھول گیا تھا گاڑی میں. نعمان نے اس کا کندھا ہلایا. ہاں، لے آیا. تابش نے فون اس کی طرف بڑھایا. وہ اب تک اپنی لیڈی باس کے ٹشن کے زیر اثر تھا. گڈ، اب ہم کرتے ہیں کچھ نیا. فون ان لاک کرتے ہوئے نعمان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے کے لائق تھی. ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہو آپ نے مجھے زبان دی تھی میرا راز رکھنے کے لیے. اتنی جلدی اپنی دی زبان سے کوئی کیسے مکر سکتا ہے؟ ابراہیم صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیں. ابراہیم صاحب، میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ باضد تھے. آپ راحت صاحب سے میرے مراسم سے تو واقف ہیں، میں کب تک انہیں ٹالتا؟ وہ کلینک سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے، مجبوراً مجھے سب بتانا پڑا. کارڈلیس سے ڈاکٹر کی بے بس آواز گونجی. دونوں ضدی دوستوں کے بیچ وہ برا پھنسا تھا. اندازہ ہے آپ کی اس سو کال مجبوری کا مجھے، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے آپ کی لب کشائی نے مجھے. خلاف طبیعت ابراہیم صاحب نے تند و تیز لہجہ اپنایا ہوا تھا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی.
میری ایک مس کال پر میرے دروازے پر نمودار ہو جانے والا میرا یار میری کال ریسیو کرنے کا روادار نہیں. آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب. انہوں نے بے بسی سے کہتے ہوئے کارڈلیس بٹ پر اچھال دیا تھا. اے اللہ. سرخ جلتی آنکھوں پر گرم ہتھیلی کو رکھا تو کئی آنسو بے مول ہو کر کنپٹیوں پر بہہ گئے. راحت میرے یار نہیں کر میرے ساتھ ایسا. تو میری تمام امیدوں کا مرکز ہے. تو ہی ایسے کرے گا تو میں ہار جاؤں گا. شکستہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے نے سر بیڈ ٹاؤن پر ٹکا دیا تھا. بے شک صفائی کے لیے ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں تھا، لیکن اپنے جگری یار کی بے رخی ناراضگی بھی انہیں پچھلے 2 دن سے کھائے جا رہی تھی، اور آج وجہ جان کر تو وہ بالکل ہی بے دم ہو گئے. پاپا. مان ڈور کھلنے کی آواز پر انہوں نے تیزی سے نم چہرہ صاف کرتے ہوئے تاثرات کو مشکل سے نارمل کرنا چاہا. پاپا. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شیرین بتا رہی تھی کہ آپ دوپہر سے کمرے میں بند ہے. شیرین کو جواب تک نہیں دیا. فکر سے کہتے ہوئے افنان ان کے سامنے آیا. ہاں تھراپی سے تھک گیا ہوں تو آرام کر رہا تھا. انہوں نے مشکل سے لہجہ ہموار کیا، لیکن بھاری آواز پھر بھی نہ چھپا سکے. اور شیرین بتا رہی تھی کہ راحت انکل کو مسلسل کالز بھی کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ؟ وہ کھڑکی کے پٹ وا کرتا سادہ سے لہجے میں پوچھ رہا تھا. انہوں نے بس ہوں پر اتفاق کیا. کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو. وہ تھکے انداز میں آنکھیں موند گئے. تو اس میں چھوٹے بچے کی طرح یوں اداس ہونے جیسا کیا ہے؟ ڈرائیور کے ہمراہ ان کی طرف ہو آئیں، آپ کی طبیعت کا بوجھل پن بھی دور ہو جائے گا. آفس بیگ کے ساتھ داخل ہوئے عنایا نے آسان حل بتایا، کیونکہ شیرین سے ابراہیم صاحب کی پریشانی کی پوری داستان وہ سن چکی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ بات کچھ سیریس ہے جو مل کر ہی حل ہو سکتی ہے. آئیڈیا اچھا ہے پاپا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا پاپا؟ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے رہی عنایا کی نظر جیسے ان کے مزمل چہرے پر پڑی اور سرخ آنکھوں پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی تھی. بالکل ٹھیک ہوں، بس اس کمبخت شخص کی فضول سے ناراضگی کو لے کر پریشان ہوں. بے بات کا ہی منہ پھلا لیا اس نے. افنان کو تو بہلا لیا، لیکن عنایت سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں باضابطہ نظر چرانی پڑی. اچھا، لیکن وہ ناراض کیوں ہیں؟ عنایت مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بات کو کریدنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ افنان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ ابراہیم صاحب کا چہرہ اسے شدید تشویش میں مبتلا کر رہا تھا. وہی ٹپیکل وجہ، ہمیشہ کی طرح اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا 2 دن پہلے، میں نے سہولت سے انکار کر دیا. اب منہ پھلا لیا ہے، پچھلے 2 دن سے کالز نہیں لے رہا میری. انہوں نے منہ بات بناتے ہوئے کندھے اچکائے. تو پھر آپ ہو آئیں ان کی طرف. افنان بھی ان کے قریب ٹک گیا، لیکن عنایت اب بھی غیر مطمئن نظر آ رہی تھی. میں نہیں، ہم تینوں. ایسا کرو تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سرپرائز دیتے ہیں اسے. عنایت کے سوالوں سے بچنے کے لیے انہیں جھٹ پلان ترتیب دیا. ہم دونوں بہن بھائی کی حیرت سے آنکھیں پھٹیں. جی، اب اور کوئی بحث نہیں ہوگی اس بات پر. فوراً سے جاؤ اور ریڈی ہو کر آؤ جب تک میں تیار ہو جاتا ہوں. انہوں نے جیسے افراتفری سی مچا دی. بٹ پاپا. نو بٹ، اٹس مائی آرڈر، ہری اپ. عنایت کی جواب سے راشی سے پہلے ہی انہوں نے ذرا سختی سے ٹوک دیا. ان کا حتمی انداز اور کھلے چہرے کو دیکھ عنایت کو مجبوراً اٹھنا پڑا. پاپا، کبھی ہم انکل کی فیملی سے ملے نہیں ہیں، عجیب لگے گا. آپ ہو آئیں، ہم پھر کبھی. عنایت نے ایک اور کوشش کی، ساتھ اس نازک مشورے کے لیے خود کو کوسا بھی. اسی لیے وہ ناراض ہوتا ہے. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں اسے بتا دوں گا. میں تو تیار تھا، تمہاری چہیتی نے منع کر دیا. ابراہیم صاحب نے صاف دامن بچا لیا. یوں بھی بات جتنی بگڑ چکی تھی، راحت صاحب سے روبرو بات کیے بغیر سنبھلنے والی نہیں تھی، اس لیے بھی وہ جانا چاہتے تھے. یہ تو الٹے ہاتھ گلے پڑ گئی والا حساب ہو گیا. عنایت بیگ اٹھاتے ان پر ایک ناراض نظر ڈال کر نکل گئی، اور پھر قریباً 1 گھنٹے کے اندر ان کا مختصر سا قافلہ راحت صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہوا تھا. ڈرائیو کر رہی عنایت افنان کے برابر، اور افنان اس کے برابر بیٹھا تھا. وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی. جن لوگوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یوں اچانک ان کے گھر وارد ہو جانا. لیکن وہ اپنے بابا کا حکم بھی نہیں ٹال سکتی تھی. افنان کی کیفیت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی. اس معصوم کو تو یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ وہاں وہ فتنہ فسادن بھی موجود ہوگی. ان دونوں بہن بھائی کے برعکس عقبی سیٹ پہ براجمان ابراہیم صاحب لفظوں کو ترتیب دینے میں ہلکان تھے. اچھا ایک بات تو بتائیں ماما، یہ پاپا کے ہاتھ سے کس نے لالی پاپ چھین لیا ہے؟ 3 دن سے نوٹس کر رہی ہوں، ان کے ماتھے کا وقت ہی نہیں بدل رہا. چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے آرزو نے شریر انداز میں ٹیرس کی طرف اشارہ کیا، جہاں فون کان سے لگائے رہا تھا. پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے. اتنی دور سے بھی ان کے ماتھے کے بل چہرے کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی. وہ لوگ اس وقت لان میں رکھی کین کی کرسیوں پر بیٹھے چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ لگا رہے تھے، جب آرزو بی بی جرنلسٹ والی کھوجی نس پھڑکی. آرزو،
تم بات کرنے کا ڈھنگ کب سیکھو گی آخر؟ بالکل ہی تمیز اخلاق کو فارغ کر دیا اس لڑکی نے۔ بلا تردد سرزنش کے ساتھ اعزازی دھمکا آیا تھا جس پر آرزو آہ کر کے رہ گئی۔ ویسے آنی انکل مجھے بھی 2-3 دن سے پریشان نظر آ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح یاقوت کا بے حد نرم دھیما لجاجت بھرا انداز انہیں نظر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ انہوں نے شفیق نظروں سے اس سادگی کے پیکر کو دیکھا۔ کاسے رنگ کے دوپٹے کے حالے میں سورج کی وداعی کرنوں سے دمکتا اس کا من موہنا مکھڑا کوئی پاکیزگی کی مورت ہی معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ دل میں ماشاءاللہ کہا۔ ساتھ شدت سے دل نے اس معصوم سی بے ضرر لڑکی کی حقیقی خوشی اور سکون کی دعا کی تھی۔ اس ریشم سی نازک لڑکی کو حقیقی سکون کی اشد ضرورت تھی۔ ہاں میں نے 2-3 مرتبہ جاننے کی کوشش کی لیکن وہ بتا رہے تھے کہ بزنس کی کچھ ٹینشن ہے۔ اس پر سے نظر ہٹاتے ہوئے انہوں نے بھی نظر ٹیرس پر ڈالی جو اب خالی تھا۔ ویسے یاقوت اپیا کل آپ جا رہی ہیں نا یونی؟ انیکس سے برآمد ہوئے زولو رین کو دیکھ آرزو کی آنکھیں چمکی۔ نہیں میرا ارادہ نہیں ہے۔ یاقوت کی نظریں زولو رین پر تو ابھی نہیں پڑی تھیں لیکن آرزو کا پس منظر سمجھ کر زبان لڑکھڑائی۔ کیوں بیٹا خیر ہے؟ زلیخا بیگم کو تشویش ہوئی۔ آنی وہ ابھی یاقوت جواز تراشتی کہ آرزو نے کمال مہارت سے بات اچک لی۔ جی خیر ہی تو نہیں ہے، لوگ بڑے بڑے دعوے تو کر دیتے ہیں لیکن اپنا ہر دعویٰ ثابت کرنا آسان تو نہیں ہو۔ کیوں چاچو؟ زولو رین کو پاس سے نامحسوس انداز میں تیزی سے گزرتا دیکھ آرزو نے فوراً اسے لپیٹا۔ زونی کیا کہا تھا تم نے اس دن مجھ سے؟ بھول گئے نا اپنا کال؟ زلیخا نے فی الفور چڑھائی کی جہاں زولو رین نے ماتھے پر بل نمودار کر کے اپنی تقریب کار بھتیجی کو گھورا وہیں یاقوت سر پٹا کر سیدھی ہوئی۔ بھابھی بس 1-2 کام تھے، معذرت چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھاری قدموں کو سبز قالین سی نرم گھاس پر دھرتا ان لوگوں کے قریب چلا آیا تھا۔ چاچو پھر کل آپ جا رہے ہیں نا؟ آرزو نے جان کر آنکھیں مٹکائیں۔ زولو رین اسے گھور بھی نہ سکا۔ کہاں بھائی؟ وہ مما اس شہر کے مشہور و معروف مصور صاحب کل یاقوت اپیا کی یونی میں منعقد فنکشن میں ایز چیف گیسٹ انوائٹڈ ہیں، میں وہی پوچھ رہی تھی۔ کیوں اپیا؟ کیوں چاچو؟ اس نے بیک وقت دونوں کو بکھلایا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی اور اس سے بھی اچھا موقع ہے یاقوت اپیا کے لیے۔ میں بتا رہی ہوں اپیا بس کل چاچو کے ساتھ سیلیبریٹی والی انٹری دیں یونی میں، اس کے بعد دیکھے گا اپنا ٹشن۔ ہر طرف بس آپ کے چرچے، آپ کا دھاگ ہوگا۔ بھائی واہ! آرزو نے باضابطہ کرسی چھوڑ کر فضا میں ہاتھ بلند کر کے مزہ لیا۔ کاش میرے کالج والوں کو بھی ذرا عقل آئے۔ منہ بگاڑ کر واپس دھپ سے چیئر پر گری۔ ویسے ذرا تصور تو کریں، اگلے پل اسپرنگ لگے کھلونے کی طرح کھڑی ہوئی۔ کیا منظر ہوگا! آپ نزاکت سے سلو موشن میں فرنٹ ڈور کھول کر یونی پارکنگ میں قدم رکھیں گی اور دوسری جانب سے چاچو اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے ادائے بنیادی سے برآمد ہوں گے۔ پھر ماحول میں سکوت چھا جائے گا۔ ہر کسی کی حیرت سے منجمد نظریں آپ دونوں پر جمی ہوں گی۔ کچھ نظروں میں ستائش ہوگی لیکن زیادہ نظریں حسد اور جلن حسرت لیے ہوں گی۔ اف مجھے تو سوچ کر اتنا مزہ آ رہا ہے۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے جس انداز میں ملٹی ٹیلنٹڈ آرزو صاحبہ نے فلمی سین کی منظر کشی کی تھی، اس پتھر دل تخیل کی دنیا کے مالک کا دل بے وجہ بے ساختہ زور سے دھڑک کر اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا تھا۔ تو شاہ عشق ہے تیرا پلرا بہاری، میں فقیر عشق ہوں میرا تن بھی خالی میرا من بھی خالی۔ اس منظر کشی پر اس ستم گر کے برعکس یاقوت کا نازک دل تو دھڑکنے کا فن ہی فراموش کر گیا تھا۔ آرزو کی منظر کشی کے مطابق تصور کی پہلی سیڑھی پر محض اس ستم گر کی ہمراہی کا سوچ کر اس کے نازک وجود میں کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ عارض پر لامبی گھنی جھالڑ سی پلکیں لرزیں تو سنہری آنکھوں میں خوف سے پانی اتر آیا۔ عجیب الجھی پہیلی سی لڑکی تھی، ایک جانب تہجد میں اس شخص کا ساتھ مانگ رہی تھی اور دوسری جانب اس کی پرحدت رفاقت کا تصور کر کے دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ آرزو تم باز مت آنا اپنی فضول حرکتوں سے۔ دونوں کی حالت کے مد نظر زلیخا بیگم نے اپنی بیٹی کو گھرکا۔ مما میں اس سے پہلے کہ آرزو خود کو بری عظمیٰ قرار دیتی، چوکیدار دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ وہ صاحب کے دوست اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ پر کھڑے ہیں۔ چوکیدار نے ہانپتے ہوئے مطلع کیا جس پر تینوں نے نافہم نظروں کا تبادلہ کیا جبکہ یاقوت اب بھی سر جھکائے اپنی ابتر کیفیت پر قابو پا رہی تھی۔ کون دوست؟ بھابھی کو انوائٹڈ ہے کیا؟ زولو رین نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں مجھے تو ایسا نہیں معلوم، لیکن تم ایسا کرو جا کر لے کر آؤ، مہمان گیٹ پر کھڑے ہیں۔ جی آپ لوگ اندر جا کر بھائی کو اطلاع دیں، میں دیکھتا ہوں۔ زولو رین نے ہدایت دیتا تیزی سے لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھا۔ مما ویسے کیسے مہمان ہو سکتے ہیں؟ کہیں کوئی میرا رشتہ لے کر تو نہیں آ گیا؟ بھلا آرزو کبھی سنجیدہ ہو سکتی ہے؟
شرم حیا تو بالکل ہی دھو دیا اس فساد موبائل نے۔ زلیخا بیگم کا ہاتھ فوراً حرکت میں آیا۔ اماؤں کا میری سمجھنے میں نہیں آتا، آندھی آیا اولے گریں، قصور معصوم موبائل کے ناتواں کندھوں پر ہی ہوتا ہے۔ آرزو منہ بنا کر کہتی کمر پھیلاتی اندر بھاگی تھی۔